दारुल कुरान और सुन्ना पेश करता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम क्या बनना चाहते हैं? क्यों? घाटा वही मैंने हदीस जो बयान की, कुछ काम आने वाला नहीं। ये बेवफाई करने वाले हैं सारे के सारे। आपका वफादार सच्चा साथी अगर कोई आपका साथी साबित हो सकता है कब्र से लेकर के हश्र तक के, तो आपका अमल, आपका किरदार, आपकी नेकी, आपका तकवा, आपकी परहेजगारी, आपकी दीनदारी और अल्लाह से खौफ व खशियत, यही चीजें आपके काम आने वाली है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, "मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून।" फिर अल्लाह ताला ने कहा कि मौत जब आ गई तो तुम्हें कोई चीज रोकने वाली नहीं। कुरान करीम में एक नहीं कई एक अंदाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने समझाया, इंसानों को क्या कहा कि उस दिन से डरो। ये अल्लाह का पैगाम है। अलग अलग अंदाज में अल्लाह ताला ने लोगों को, बंदों को उसकी तरफ दावत दी है कि पढ़ो कुरान करीम को। चंद आयत जाने के बाद कहीं ना कहीं आखिरत का जिक्र आता है। अलग अलग अंदाज में, मुख्तलिफ अंदाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी जो मंजर कशी कर दी है, सिर्फ इसीलिए कि गाफिल बंदा हमारी किताब कुरान करीम पढ़ करके जो गफलत का शिकार है उसका ईमान ताजा हो जाए और वो आखिरत के दिन से डर जाए, मौत से डर जाए और दुनिया की जिंदगी से जो मशगूलियत उसकी है, जो उसका ताल्लुक खातिर है, जो उसका लगाव है, उससे वो आजाद होकर के अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत कर दे। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में एक नहीं कई एक अंदाज में मेरे भाइयों बयान फरमाया। क्या कहा? वत्तकू यौमन तुरजऊन फीहि इलल्लाह। ये अल्लाह का क्या मकसद है इस आयत करीमा के जिक्र करने? वो अल्लाह ताला जुल्म नहीं करेगा। अल्लाह ताला ने उस दिन की एक एक कैफियत को बता करके, खोल करके बयान कर दिया है और बुलाया है हमको। क्या कह रहा अल्लाह ताला? फिक्र दे रहा है हमें, दावत फिक्र दे रहा है, फिक्र आखिरत दे रहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन। क्या कहा? तुमको गाफिल ना करे, जो ऐसा करेगा वो घाटे वाला है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा तुम आखिरत की दुनिया, आखिरत की जिंदगी पर दुनिया को तरजीह देते हो, तुम्हारी बेवकूफी है, नाकामी है। कामयाबी यह है कि आखिरत की जिंदगी को दुनिया पर तरजीह दो। फिर अल्लाह ताला कह रहा वत्तकू यौमन तुरजऊन फीहि इलल्लाह। डरो उस दिन से। किस दिन से? किस दिन से? जिस दिन लौटाए जाओगे अल्लाह की बात। ये क्या अल्लाह ताला? उसकी मोहब्बत है, ये उसकी रहमत और शफकत है कि हमें बता रहा है ये बंदो डरो, डर जाओ, अभी भी तुम्हारे लिए फुर्सत है, अभी भी तुम्हारे लिए वक्त है। किस दिन से? तुरजऊन फीहि इलल्लाह। फिर कहता सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून। और गफलत का शिकार मत रहो। हर नफ्स को उसके करतूतों और कारनामों का एक एक जर्रे का बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन देगा। पूरा रजिस्टर होगा और पूरा अल्लाह रब्बुल आलमीन हिसाब किताब चुकता कर देगा और जुल्म नहीं होगा। गुनहगार है तो उसके गुनाहों का बदला और नेकोकार है तो उसकी नेकी और भलाई का बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन दे करके रहेगा। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा कि डरो उस दिन से। फिर अल्लाह ताला कहता है इत्तकू रब्बकुम। दूसरी जगह अल्लाह अपने रब से डरो। मैंने क्या कहा? अल्लाह की हकीकी मार्फत और अल्लाह पर हकीकी ईमान और अल्लाह का खौफ, ये और आखिरत के दिन पर ईमान का हकीकी तसव्वुर, यही एक इंसान को सही इंसान बनाता है। यही एक मोमिन को अल्लाह के दीन पर सच्चाई के साथ कायम रहने के बुनियादी जराए हैं। अल्लाह का डर, अल्लाह की हकीकी मार्फत, अल्लाह की हैसियत का हकीकी इल्म और आखिरत के दिन का इल्म। अल्लाह ताला कहता है इत्तकू रब्बकुम वख्शौ यौमन ला यज्ज़ी वालिदुन अन वलदिही। बाप बेटे के काम नहीं आएगा। अल्लाह ताला का क्या मकसद है कि उस दिन का तसव्वुर हम अपने दिमाग में बिठा लें कि एक बाप अपने बेटे के, जो कि सब कुछ कुर्बान करने के लिए, इस दुनिया की जिंदगी को बचाने के लिए, अगर वो बीमार हो जाए तो अपनी पूरी कायनात उसके लिए कुर्बान कर देगा। लेकिन कयामत का दिन इतना खतरनाक और उसका मंजर इतना इंसान के लिए पुरखतर होगा और नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, बेचैनी की कैफियत होगी, हर इंसान अपने आप में घबराया हुआ होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि एक बाप बेटे के काम नहीं आएगा और कोई किसी के काम। मुख्तलिफ अंदाज में कुरान करीम में आप देखो। फिर अल्लाह ताला कहता है
کہ اس دن جو دن قیامت کا یہ اللہ تعالیٰ ڈرانے کے لیے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. قرآن کریم کی آیات ہم نماز میں علماء پڑھتے ہیں، ائمہ پڑھتے ہیں، سنیں چلیے. اللہ نے تعارف کروایا ہے آخرت کے دن کا کہ کتنا بھیانک ہے وہ دن، اور جب اس کے بھیانک ہونے کا تصور اور یقین و علم اس ذہن و دماغ اور فکر کے اندر راسخ ہو جائے گا تو انسان اپنے آپ کو اپنے آپ سدھار کے راستے پر کر لے گا. اسی لیے اللہ نے کہا ڈرو اس دن سے جس دن لوٹائے جاؤ گے، ڈرو اس دن سے جس دن باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، ڈرو اس دن سے. اللہ رب العالمین نے کہا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، بھائی کو چھوڑ کر کے بھاگے گا، ماں کو چھوڑ کر کے بھاگے گا، باپ کو چھوڑ کر کے بھاگے گا، وہ صاحبتہ، بیوی کو چھوڑ کر کے بھاگے گا، وہ بنی، اپنے بیٹوں کو چھوڑ کر کے بھاگے گا. کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں. میرے بھائیوں، یہ اللہ نے جو ذکر کیا ہے سنانے کے لیے کہ مولوی صاحب کی تقریر بڑی اچھی رہی، آخرت پر بڑا اچھا بیان دیا. کسی عالم دین نے ہم سن لیتے ہیں، روکتے کھڑے ہو گئے. ہم خود قرآن کریم پڑھیں، اپنے گھروں میں پڑھائیں، بگڑے ہوئے لوگوں تک اللہ کا جیسے عقیدہ اور ایمان سکھاتے ہیں ایسے ان کو اس بات کا علم دیں، اور اس دن کا تعارف جو قرآن کریم میں اللہ نے پیش کیا ہے ہم اس تعارف کو لوگوں تک پہنچائیں. تب جا کر کے مرنا ہے، مرنے کے بعد ایک فیصلے کا، جزا کا مالک یوم الدین، وہی دن، وہی بدلے کا دن ہے جس کا اللہ ذکر کر رہا ہے کہ باپ بھائی سے، بیٹا باپ سے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، سب الگ الگ ہوں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اور حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ المعارج میں یود المجرم یبصرونہم، دیکھ رہے ہوں گے ایک دوسرے کو آپس میں، لیکن کیا کیفیت ہوگی؟ یود المجرم لا یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ. اللہ کے عذاب سے، اللہ کی جہنم سے، اللہ کے نارے جہنم سے، اللہ کی گرفت سے بچنے کے لیے کائنات کے برابر اگر ایک پونجی اور سرمایہ اور دولت ہو تو انسان اس کو قربان کرنے کے لیے آمادگی کا اظہار کر دے گا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا یود المجرم، یہ آخرت کی زندگی سے غافل انسان، یہ بے عملی کی زندگی گزارنے والا مسلمان، اللہ کے دین سے دور انسان، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ مجرم آئے گا اور اس کی چاہت اور خواہش یہ ہوگی کہ اللہ کے اس عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کو فدیے کے طور پر، بیٹوں کے لیے آخرت برباد کی، بیوی کے لیے آخرت برباد کی، بیوی نے شوہر کے لیے آخرت برباد کی. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس عذاب الہی اور نارے جہنم اور اللہ کے گرفت کے ڈر سے بھولنا نہیں کہ انسان اور مجرم یہ کرے گا کہ اگر اسے پتا چلے کہ ان بیٹوں کو اور اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو اور اپنی زندگی کی ساری پونجی کو قربان کرنے کے بعد نجات مل جائے تو دینے کے لیے تیار ہو جائے. مختصر سی زندگی اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے کس لیے دیا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تم کو آزمانے کے لیے پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. لیکن تمہارا حال کیا؟ فحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. سب بتا دیا ہوتا ہے. پیدا کس لیے کیا کہ عمل کے اعتبار سے، بندگی کے اعتبار سے، دینداری کے اعتبار سے، نیکی تقوی پرہیزگاری کے اعتبار سے میرے بندوں میں سب سے اچھا کون ہے، اسی امتحان کے لیے یہ چند روزہ ہم نے تم نے زندگی دی ہے. ورنہ تو عیش، اللہ کے نبی کیا کہتے تھے؟ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. مومن کے لیے تو دنیا قید خانہ تھا، آخرت کا عیش دراصل بندے کے لیے اصل عیش ہے، اصل زندگی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آزمانے کے لیے پیدا کیا، لیکن تمہاری غفلت یہ ہے کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہیں لوٹایا نہیں جائے گا آخرت کے دن کی طرف اور تم کو یوں ہی ہم نے بس چھوڑ دیا. اتنی بڑی انسانی بھیڑ میں کون سوچتا ہے؟ اموات ہو جاتی ہیں دردناک
وہ بھی ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کا سبب نہیں بنتا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ دن تو ہے ہی ہے، اللہ تو دیکھتا اور سنتا اور جانتا ہی ہے۔ اس دن جو یہ ہاتھ سے گناہ کرتے ہو، پیر سے چل کر کے گناہ کے کام کرتے ہو، کانوں سے برائیاں غیبت چغلی سنتے ہو، زبانوں سے ایک دوسرے کی برائی چغلی غیبت کا کام کرتے ہو، یہ سب سے رکو گے کیسے؟ رکو گے ایسے جب اللہ کی قرآنی آیات پر ایمان تمہارا پختہ اور سچا ہو جائے گا۔ اس ایمان کے ساتھ جیو گے کہ یہ ہمارا ہاتھ اللہ کا نام اعمال تو ہوگا ہی، یہ اعمال کے ساتھ ساتھ ہمارا ہاتھ ایک دن ہے جو آخرت کا دن ہے، ہمارا ہاتھ ہمارے خلاف گواہ بن جائے گا، ہمارے پاؤں ہمارے خلاف گواہ بن جائیں گے، ہمارے جسم کے اعضاء ہمارے خلاف گواہ بن جائیں گے۔ تو پھر بچنے کے لیے بندے کے پاس راستہ کیا بچتا ہے؟ فرشتوں کا ریکارڈ ہے، اللہ کا علم ہے، اور پھر اللہ کہتا ہے تیسرے درجے میں کچھ کو چھوڑو، خود تمہارے اعضاء اور جوارح تمہارے لیے بولنا شروع کر دیں۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ بروز قیامت آخرت کے دن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم سب کچھ بچا لے جاؤ، لیکن یہی تمہارے ہاتھ، تمہاری زبان، تمہارے پاؤں، تمہارے ایک ایک عمل اور تمہاری ایک ایک حرکت اور تمہارے ایک ایک چلنے اور پھرنے کی پوری مکمل گواہی دے ڈالیں گے اللہ رب العالمین اس دن پورا کا پورا بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو میرے بھائیو، یہاں جو کہنے کا مطلب میرا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ذکر کیا کہ اس دن کا جو تعارف اللہ رب العالمین نے الگ الگ انداز میں، مجھے بہت سب ذکر کرنے کے قرآن کریم کی بے شمار آیات اس حوالے سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا؟ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ۔ پورا منظر اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا۔ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال اٹھتے ہوئے آئیں گے، بندے کو ملیں گے، خوشی سے جھوم اٹھے گا، بولے گا یہ دیکھو میں نیکی کرتا تھا، میرا نامہ اعمال پڑھو۔ ظاہر سی بات ہے، دنیا میں بھی رزلٹ آتا ہے، جس بیٹے کا رزلٹ اور نتیجہ ایگزام میں بہتر ہوتا ہے وہ خوشی سے دوڑتے بھاگتے اپنے ماں باپ اقارب کے پاس آتا ہے اور دکھاتا ہے، اور جس کا خراب ہوتا ہے چھپا کر کے اس کو غائب کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ قرآن کریم میں جو اللہ نے ذکر کیے، کیوں ذکر کیے ہیں؟ اسی لیے ذکر کیے ہیں کہ میرا بندہ اس ایمان اور یقین کی زندگی کو مان لے کہ تقسیم نتائج کا ایک دن ہے، نامہ اعمال کے بانٹے جانے کا ایک دن ہے۔ یہ تصور بندے کو برائیوں سے روک دے گا، اور یہی تصور آخرت اس کو اللہ کے گھر کی طرف آنے اور دین سے جڑنے کا سبب بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دے گا وہ خوش ہوگا۔ اللہ کا بندہ وہ کہے گا دیکھو میرا نام اعمال ہے، مجھے معلوم تھا کہ میری زندگی میں بدلہ ملے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، بائیں ہاتھ میں جس کا ملے گا، وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، تو مگن تھا، مست تھا، اپنی زندگی عیش و عشرت کی جی رہا تھا، مجھے کوئی فکر ہی نہیں تھی کہ کچھ نام اعمال بھی کوئی چیز ہے۔ مولوی سناتا تھا، کبھی کبھی سن لیا اسے تو ڈر اور گیا تھا تھوڑا سا، یہ غافل لوگوں کا کیا حال ہے؟ ان کو نام اعمال پر ایمان ہے، جن کو ایمان ہے وہ اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، تو کہے گا کہ یہ کیا ہے؟ یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ۔ یہ دن ہی نہ آتا کاش کے، اللہ نے پہلے بتا دیا کیا کرو گے تم۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت کی طرف بلایا ہے۔ کہے گا ماغنا انی مالیہ، ہمارا مال، ماغنا انی مالیہ ہلکا انی سلطانیہ، ہماری سلطنت، ہماری بادشاہت، ہماری دولت، ہماری حکومت، ہمارا اقتدار، ہماری دنیا کی ساری پونجی ہمارے کسی کام نہیں آئی، سب کچھ ہمیں ہلاک و برباد کر کے رکھ دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیوں بول رہا ہے، کیوں بیان کر رہا ہے بار بار؟
کیوں کہتا اللہ رب العالمین کل نفس ذائقۃ الموت؟ موت سے بھی تمہیں چھٹکارا نہیں ہے. کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا الگ الگ انداز میں، کہیں بھی جا کر کے تم وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ اپنا ایک قلعہ بنا لو، اس کے اندر جا کر کے پناہ گزی ہو جاؤ، پھر بھی تمہاری موت اگر آنے والی ہے تو کوئی چیز تمہیں بچانے کی تمہارے لیے راستہ نہیں پیدا کر سکتی. اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ دراصل میں جو کہنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے میرے بھائی، آخرت کی زندگی سے جڑنے کی دعوت دے رہا ہے. اللہ رب العالمین ڈرا رہا ہے بار بار. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، ہر کسی کو موت کا جام پینا ہے. پھر کہتا ہوں انما توفون اجورکم یوم القیامہ، برائی کا بدلہ برائی، اچھائی کا بدلہ اچھائی، بروز قیامت تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے اصل انسان کی جو کامیابی ہے اس کا ذکر کیا، اور اس کی کامیابی میں جو چیز رکاوٹ ہے اس کا بھی ذکر اللہ رب العالمین نے کیا کہ تمہیں جنت سے دور کرنے والی چیز کیا ہو سکتی ہے، جہنم کے قریب لے جانے والی کیا چیز ہو سکتی ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ میں موت کو ذکر کر دیا، پھر حساب کتاب کا ذکر کر دیا، پھر اللہ رب العالمین نے کامیاب کون ہے اس کا ذکر کر دیا، پھر اس کامیابی میں رکاوٹ کیا بننے والی چیز ہے اس کا بھی ذکر کر دیا. ایک آیت کریمہ اگر سنجیدگی سے سوچ لے، غور کر لے تو ہمارے لیے بہت کافی. اللہ کہتا ہر انسان کو موت آنی ہے. پھر اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ موت آنے کے بعد تمہارے اعمال کے بقدر، تمہارے اعمال کے حساب سے تمہارے اعمال کا بدلہ بھی دیا جائے گا. پھر اللہ کہہ رہا فمن زوزیا، اس بدلے کا نتیجہ جو آنے والا ہے دو شکل میں ہے، یا تو جنت یا جہنم. فمن زوزیا عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں ڈال دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. یعنی جس نے غفلت کی زندگی نہیں جی، غفلت کی چادر کو اتار کر کے اس نے اللہ سے اپنا رشتہ و تعلق اتنا مضبوط رکھا کہ اس کا نام اعمال بھاری ہو گیا اور دائنے ہاتھ میں اسے ملا اور جنت کا داخلہ اسے نصیب ہو گیا. پھر اللہ آگے اتنی بات پوری ہو گئی تھی اللہ کی طرف سے. پھر اللہ کہتا ہے ایک چیز ہے جو بہت ڈینجر تمہارے لیے ثابت ہو سکتی ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. تم اگر ناکام ہوگے میرے بندو تو صرف اسی بنیاد پر ناکام ہوگے کہ یہ دھوکے کی زندگی جو دنیا کی زندگی ہے، تم اس کی رعنائیوں، زیبائشوں، آرائشوں اور مستیوں اور رونقوں میں پھنس کر کے بربادی کے دہانے پر چلے جاؤ گے. تم جنت کے حقدار بننے کے بجائے جہنم کے راہی بن جاؤ گے. اس کے دھوکے میں مت پڑنا. اس دنیا کو بنانے والا کہہ دیتا ہے ہم نے امتحان کے لیے پیدا کیا، اور یہ دنیا کیا ہے؟ دھوکے کی جگہ. اصل ٹھکانہ بندے کا یہ غفلت جو آتی ہے، ہمارے ایمان کا تصور اور پیمانہ جو ہے بالکل الٹا ہے. یہی کمزوری ہمیں غافل کرتی ہے کہ ہم نے اصل ٹھکانہ دنیا کو سمجھ لیا اور آخرت ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، جس کی بنیاد پر سارے فسادات، سارا بگاڑ، ساری بے عملی، ساری بے دینی، ساری بے راہنمی اور ساری سماجی، معاشرتی اور ایمانی اور اعتقادی اور عملی برائیاں ہماری زندگی میں. دنیا کو ہم نے اول کر دیا، آخرت کی زندگی کو بھلا دیا. اللہ نے ہمیں بار بار اسی بات کی طرف ہماری ترغیب دی ہے، ہمیں وہ بھارا ہے، ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب. بتاؤ غرور دھوکے کا سامان ہے. پھر کہا کہ کھیل کود ہے، آئے ہو جو اللہ کے بندے نیکی کے راستے پر ہیں، اس دنیا کی پونجی کو سمجھ لیا. کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کی زندگی کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے چھپا کر کے رکھا. اور جو وہ ہم ہے سماج میں، بوڑھے ہو جائیں گے تب مریں گے. کتنا بوڑھے دکھائی دیتے ہیں سماج میں. مسجد میں چلے جاؤ، کسی فنکشن میں چلے جاؤ، 20% فجر کی نماز میں زیادہ پرسنٹیج رہ سکتا ہے. بقیہ بڑھاپے تک پہنچنے والے پرسنٹیج کتنے لوگوں کی؟ آپ سماج میں بوڑھوں کی تعداد ڈھونڈ کر کے نکال کر کے اندازہ لگائیے. تو اس کا مطلب ہے کہ بڑھاپے کے آنے سے پہلے انسانوں کی اکثر آبادی اس دنیا سے چلی جاتی ہے. لیکن یہ غفلت کی چادر اور ایک وہم کہ ہم بڑھاپے تک جائیں گے اور یہ بڑھاپا ہم پھر اس میں اپنی اصلاح کر کے توبہ اور
اللہ کی بارگاہ میں رو گڑ گڑا لیں گے، یہ میرے بھائیوں بہت غلط تصور ہے۔ اللہ تعالیٰ جو تصور دینا چاہتا ہے وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ ابدی زندگی، دائمی زندگی، ہمیشہ ہمیش کی زندگی جو تمہارے لیے ہے وہ تمہاری آخرت کی زندگی ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ سمجھ جائیں کہ اللہ فکر دے رہا ہے۔ انبیاء جہاں اللہ کی دعوت کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیتے تھے، وہیں آخرت کی طرف دعوت دیتے تھے۔ اور انبیاء کرام، میری مائیں اور بہنیں بھی ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں جو تبدیلیاں آئیں، حضرت سمیہ، میری مائیں بھی تشریف رکھتی ہیں، انہوں نے ابو جہل کے ان مظالم کو کیوں جھیلا؟ ابھی غور کیا ہم نے؟ دونوں پاؤں میں الگ الگ سمت سے جانور باندھ کر کے نعوذ باللہ دونوں طرف سے کھینچنے کی کوشش کی گئی اور کھینچ دیے گئے، اور شرمگاہ میں اسلحے اور ہتھیار مارے گئے، نعوذ باللہ۔ اس سمیہ نے وہ مظالم برداشت کیوں کیے؟ وہ بلال حبشی نے مظالم برداشت کیوں کیے؟ کیا ہمارے اندر وہ اللہ کی جنت سمیہ کی نگاہوں میں اس دنیا کے مقابلے میں اللہ کی توحید پر قائم رہنے کے بدلے میں جو اللہ کی جنت نگاہوں میں دکھائی دے رہی تھی، اس جنت کو پانے کے لیے اس مظالم کو برداشت؟ یہی ایمان، یہی تصور کہ اللہ کی جنت اور اس کے حسین مناظر اور قرآن کریم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے جو بیان کرتا اس کی خوبیاں اور اچھائیاں ہیں، اس ذہن و دماغ کے اسکرین پر ضبط ہو جائے، اور یہ دنیا کا جو حسن و جمال ہے اس کو ہم نکال کر کے غالب ہمارے ذہن پہ کسی بڑے آدمی کے گھر پہ گئے، اس کے گھر کا ڈیکوریشن بڑا اعلیٰ ہے، وہی گمراہ ہو گیا، وہی گمراہ ہو جاتا ہے۔ چھوٹا مولوی بڑے مولوی کے گھر جائے، وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ موٹر سائیکل سے چلنے والا فور ویلر گاڑی دیکھ لے، فور ویلر والا اپنے سے ہائی لیول کی گاڑی دیکھ لے، وہی گمراہی آتی ہے۔ اور یہ دنیا کے حسین مناظر ہمیں آخرت کی اس جنت کے مناظر سے غافل کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس میں مت پڑو، یہ کھیل کود ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ تمہارے لیے دار الابتلاء ہے۔ میری مائیں اور بہنیں ہیں، میں ان کے لیے ذکر کر رہا ہوں۔ فرعون کی بیوی آسیہ، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ۔ فرعون کتنا بڑا مالدار آدمی تھا، سپر پاور تھا، بہت عظیم محل رہا ہوگا اس کے زمانے کے لحاظ سے، اس کا گھر شاہانہ طرز و انداز، بادشاہانہ عیش و عشرت، دنیا کے سارے آسائش اور آرام کے وسائل اور اسباب۔ لیکن فرعون کی بیوی آسیہ کے ذہن میں وہ شاہانہ محل اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اللہ کی جنت کا محل اس کے دماغ میں رچا بسا تھا۔ اس نے کہا اللہ، میں یہ سارے مظالم فرعون کے جو برداشت کر رہی ہوں، میرے بیٹوں کو ان کھولتے ہوئے تیل میں میری نگاہوں کے سامنے ڈالا جا رہا ہے، مجھے آزمائشوں سے دوچار کیا جا رہا ہے۔ اللہ، میں تجھ سے کسی چیز کا ڈیمانڈ نہیں کر رہی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ ان آزمائشوں اور پریشانیوں اور مصائب اور مشکلات کے بدلے میں تو جنت میں میرے لیے گھر بنا دے۔ ایمان کی عظمت جانتی تھی، اللہ کو پہچان لیا تھا، آخرت کے دن پر ایمان کا تصور ذہن میں راسخ ہو چکا تھا۔ اتنے بڑے ظلم اور زیادتی کے ہوتے ہوئے اس فرعون کی بیوی نے ایمان کا، توحید کا، عقیدے کا اور اللہ کی ذات پر اسلام کا سودا نہیں کیا، ڈٹ کر کے اپنی جان قربان کر دی اللہ کی جنت کے لیے۔